दिल दे उत्ते लिख रखियां ने ओदियां गल्लां बातां, दिल दे उत्ते लिख रखियां ने ओदियां गल्लां बातां, जिन्ने दोज़ख वर्गे कीते मेरे दिन ते रातां। दिल दे उत्ते लिख रखियां ने ओदियां गल्लां बातां, जिन्ने दोज़ख वर्गे कीते मेरे दिन ते रातां। अक्सर औकात बल्कि हमेशा लोग बहुत सारे लोगों की बातों को अपने दिल की तख्ती पर लिख रखते हैं। और मैंने अर्ज किया कि उन बातों से, उन यादों से, उन ख्यालों से मां सवाए दर्द कुछ भी हासिल नहीं होता, मां सवाए दुख कुछ भी हासिल नहीं होता। बाइबल के तालिब इल्म की हैसियत से मैं आपको आज की शाम नसीहत करूंगा कि आलम बाला पर बैठे हुए सारी कायनात के तख्लीकार की बातों को अपने दिलो दिमाग की तख्ती पर लिख लीजिए। दीगर तमाम लोगों की बातें मेरे दिल को सांप की मानंद दसेगी, दीगर तमाम लोगों की बातें मेरे दिल को ज़हरे कातल की तरह, ज़हरे हलाहल की तरह ज़रर पहुंचाएंगी। लेकिन बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा के मुंह से निकलने वाली बातें अगर मैंने अपने दिल में रख ली, अगर आपने अपने दिल में रख ली, तो याद रखिए वो हमारी जान को, हमारी रूह को, हमारे जिस्म को तस्कीनो आसूदगी पहुंचाएंगी। अगर मैंने कादर मुतलक की बातों को अपने दिल की तख्ती पर रख लिया, अपनी जिंदगी के लिए खजाना समझ लिया, अपनी जिंदगी के लिए जेवर समझ लिया, तो याद रखिए मेरे अंदर बार की, आपके अंदर बार की सारी तारीकी जाती रहेगी। जितनों ने कादर मुतलक के कलाम को, कादर मुतलक के मुंह की बातों को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया और फिर तजर्बे के तौर पर उन्होंने पाक रूह की तहरीक के साथ कहा, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। ए बाइबल के जिंदा खुदा, ए बाइबल के हकीकी खुदा, ए बाइबल के खत्मी खुदा, ए बाइबल के ला तब्दील खुदा, ए बाइबल के अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है, और वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मैं तो ज़नाकारी की तारीकी में खोया हुआ था, मैं तो बदकरदारी की तारीकी में खोया हुआ था, मैं तो हरामकारी की तारीकी में खोया हुआ था, मैं तो मकारियों अयारी की तारीकी में खोया हुआ था, मैं तो खताकारी की तारीकी में खोया हुआ था, मैं तो बुत परस्ती की तारीकी में खोया हुआ था, मैं तो खुद परस्ती की तारीकी में खोया हुआ था, मैं तो शहवत परस्ती की तारीकी में
کھویا ہوا تھا، میں تو زر پرستی کی تاریکی میں کھویا ہوا تھا، میں تو زن پرستی کی تاریکی میں کھویا ہوا تھا، میں تو قبر پرستی کی تاریکی میں کھویا ہوا تھا، میں تو فریب بازی کی تاریکی میں کھویا ہوا تھا، میں تو جوئے بازی کی تاریکی میں کھویا ہوا تھا، میں تو بہتان بازی کی تاریکی میں کھویا ہوا تھا، میں تو نشے بازی کی تاریکی میں کھویا ہوا تھا، میں تو ڈاکے چوری کی تاریکی میں کھویا ہوا تھا، میں تو رشوت خوری کی تاریکی میں کھویا ہوا تھا، میں تو لڑائی جھگڑے کی تاریکی میں کھویا ہوا تھا، میں تو خون ریزی کی تاریکی میں کھویا ہوا تھا، میں تو مار داڑ کی تاریکی میں کھویا ہوا تھا، میں تو لوٹ گسوٹ کی تاریکی میں کھویا ہوا تھا، میں تو ہزار اقسام کے غلیظ گھٹیا گنوں نے غیر معیاری گندے اور مکروہ افعال و اعمال کی تاریکی میں کھویا ہوا تھا۔ جب تیرے منہ کی باتوں کو میں نے بغور سنا اور پھر اپنے دل میں ان کو رکھ لیا تو میں نے جانا تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ۔ میں نے تمام اقسام کی تاریکیوں میں رہنے کا تجربہ کیا ہے، اور میں روشنی تلاش کرتے کرتے تاریکی کے ان جنگلوں میں کھو گیا جہاں سے لوٹ کر آنا میرے لیے ناممکن تھا۔ چنانچہ میں نے تجربہ کیا تیرے منہ کی پاکیزہ اور مقدس باتوں کو اپنے دل میں رکھنے کا، تو نتیجہ یہ نکلا میں نے تجربہ کیا اور پھر دیکھا، اور میں نتیجے کے طور پر کہتا ہوں تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ زبور نمبر 119 کی 130ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 603 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ۔ اے بائبل کے زندہ خدا، اے بائبل کے حقیقی خدا، اے بائبل کے حتمی خدا، اے بائبل کے لا تبدیل خدا، اے بائبل کے قادر مطلق خدا، اے بائبل کے عبدالعباد قائم اور دائم رہنے والے خدا۔ میں تاریکی کے عالم میں پیدا ہوا، میں تاریکیاں کھا کے پلا پڑا، میں تاریکیاں اوڑھ کر زندگی کے راستوں پر چلتا رہا، میں تاریکیوں میں جیتا تھا، میں تاریکیوں میں سوتا تھا، میں تاریکیوں میں چلتا تھا، میں تاریکیوں میں جگتا تھا، میں تاریکیوں میں بولتا تھا، میں تاریکیوں میں سنتا تھا، میں تاریکیوں میں کھاتا تھا، میں تاریکیوں میں پیتا تھا، اور میرے ایک ایک کام سے صرف اور صرف تاریکی ہی تاریکی جھلکتی تھی۔ چنانچہ اب میں نے تیرے منہ کی پاکیزہ باتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور پھر تیرے پاکیزہ منہ کی پاکیزہ باتوں کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لیا ہے، اور میرے اندر اجالوں کے انبار لگ گئے ہیں، میرے اندر اجالوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں، میرے اندر اجالوں کے خزانے جمع ہو گئے ہیں۔ چنانچہ میں تیرے پاک روح کی تحریک کے ساتھ برملا طور پر کہنے کو آمادہ اور تیار اور مجبور ہو چکا ہوں کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ۔ جب ہی تو بائبل کے خدا کو پسند آیا کہ اپنے دوست ابراہیم کی اولاد کو جب خوشحالی کے ملک کی طرف لیے جا رہا تھا تو وہ خزانہ دے جو روشنی کا خزانہ ہے، تاکہ وہ آنے والے ایام میں تاریکیوں، اندھیروں اور ظلمتوں کے اندھے راستوں پر ٹھوکریں نہ کھاتے پھرے نہ۔ اور خدا نے اپنے منہ کی باتیں موسیٰ کے منہ میں ڈالی،
اور مرد خدا ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے پاکیزہ اور پوتر مقدس اور قدوس خدا کے بحق پر بنی اسرائیل قوم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، کہتے ہیں اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے، اے بنی اسرائیل تمہارے خدا کے منہ کی باتیں بنی آدم کے لیے روشنی ہے۔ تو ایسے کرو کہ جب تم ملک معودہ میں پہنچتے ہو تو اس سے پہلے اس روشنی کو اپنے اندر جمع کر لو، تاکہ تم تاریک راہوں پر ٹھکریں نہ کھاتے پھرو۔ جناب موسیٰ کے زمین پر سے رخصت ہونے کے دن قریب قریب آتے چلے جا رہے، اور قادر مطلق کے بیان پر خدا کا بندہ اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، یہ باتیں جو قادر مطلق سے سن کر میں تمہیں بتاتا ہوں، ان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، ان کو اپنا جینا مرنا بنا لو، ان کو اپنا کھانا پینا بنا لو، ان کو اپنا سونا جاگنا بنا لو، ان کو اپنا چلنا پھرنا بنا لو، تاکہ تمہیں تاریکی نہ آلے، تاکہ تمہیں اندھیرا نہ آلے، تاکہ تمہیں ظلمت نہ آلے، اور تمہاری زندگی شبیہ تجور کی مانند نہ ہو کے رہ جائے۔ نہ سن لو، تمہاری راہوں کی تمام تاریکیاں چھٹ جائیں گی اگر تم نے قادر مطلق کی پاکیزہ باتوں کو اپنے دل میں رکھ لیا۔ چنانچہ اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے، اے بنی اسرائیل قوم۔ اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے۔ اور میں نے عرض کیا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ ایک قادر مطلق کی پاکیزہ منہ کی پاکیزہ باتیں بنی آدم کے لیے روشنی کی آبشاریں ہیں، روشنی کا سمندر ہے، روشنی کا دریا ہے، روشنی کا بحر بے قرار ہے، روشنی کا سرچشمہ ہے، روشنی کا مینار ہے، روشنی کا خزانہ ہے، روشنی کا انبار ہے، اور روشنی کا انتلا ڈھیر ہے۔ اگر تم نے قادر مطلق کی پاکیزہ باتوں کو اپنے لیے خزانہ سمجھ لیا تو پھر تاریکی کا تمہیں کچھ خوف، اندھیرے کا تمہیں کچھ خوف، ظلمت کا تمہیں کچھ خوف، شب تاریک کا تمہیں کچھ خوف نہ ہوگا، نہ، کیونکہ قادر مطلق کے منہ کی باتیں تمہارے راستوں میں ہزارہا سورج پیدا کر دیں گی، ہزارہا چاند ستارے پیدا کر دیں گی، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، نقش رہیں، اے بنی اسرائیل قوم، اے نسل ابراہیم، اے نسل اسحاق، اے نسل یعقوب۔ تمہارا خدا جب بولتا ہے تو اس کے منہ سے روشنی نکلتی ہے۔ چنانچہ یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں۔ استثناء کی کتاب کے 6 باب کی 6 آیت مقدسہ صفحہ نمبر 172 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اے بنی اسرائیل، اے میرے قوم کے لوگوں، بغور سن لو، تمہارے خدا کا، یعنی بائبل کے زندہ خدا کا، یعنی بائبل کے حقیقی خدا کا، یعنی بائبل کے حتمی خدا کا،
یعنی بائبل کے لا تبدیل خدا کا، یعنی بائبل کے عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کا تمہارے بارے میں یہ منصوبہ ہے کہ تمہاری آنے والی سب نسلوں کو روشنی کے ذخیرے دے دیے جائیں، روشنی کے خزانے دے دیے جائیں، اور طریقہ یہ ہوگا تم اس کے پاکیزہ ہونٹوں سے نکلنے والی پاکیزہ باتوں کو اپنے دل پر نقش کر لو۔ میں نے عرض کیا دل دے اتے لکھ رکھیا نے اودیاں گلاں باتاں جن نے دوزخ بھرکے کیتے میرے دن تے راتاں۔ ہم نے کئی ایسے اشخاص کی باتوں کو اپنے دل کی تختی پر لکھ رکھا ہے جنہوں نے ہمیں تاریکی، اندھیرا اور ظلمت کے سوا کچھ نہ دیا، اور یہاں وہ پکار رہا ہے جس کی باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ کہیے ہاللیلویا۔ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے، بشرط کہ کوئی اس قدوس و برحق بزرگ و برتر زندہ و حقیقی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کی باتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اگر تم نے قادر مطلق کی باتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا پھر تم سادہ دل نہ رہو گے، نہ پھر تم اہل علم، اہل عقل، اہل دانش، اہل دانائی، اہل حکمت، اہل فہم، اہل ادراک، اہل آگاہی، اہل شعور کہلاؤ گے، کیونکہ قادر مطلق کی پاکیزہ باتیں دانشور بناتی ہیں، عقل و بالغ بناتی ہیں، اور بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء اور بڑے بڑے روساء، بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے شرفاء تمہارا مقابلہ نہ کر پائیں گے اگر تم نے قادر مطلق کی پاکیزہ باتوں کو اپنے لیے خزانہ سمجھ کر دل میں رکھ لیا گیا۔ ہاللیلویا۔ اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے۔ استثناء کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 6 آیت مقدسہ صفحہ نمبر 172 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، 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 کہیے ہاللیلویا۔ دنیا بھر کے ہزاروں ایسے بنی آدم بھی ہیں، لاکھوں ایسے بنی آدم بھی ہیں، کروڑوں ایسے بنی آدم بھی ہیں جو قادر مطلق کی پاکیزہ باتوں سے نور حاصل کر کے زندگی کے راستوں کی تاریکیوں کو دور کرنا تو پسند نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ منسلک ہونے کے دعوے دار ضرور بنتے، اس کے ساتھ منسوب ہونے کے دعوے دار ضرور بنتے، اور اوپر سے اس کے احکام و قوانین کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اس کے احکامات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اس کی تعلیمات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اس کے فرمودات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اس کے ارشادات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے آسمانی فارمولہ جات اور نسخہ جات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں وہ قادر مطلق کے پاکیزہ منہ کی پاکیزہ باتوں کے اندر چھپی ہوئی روشنی کو استعمال کر کے اپنی راہوں کی تاریکی اور اندھیرے کو دور کرنا پسند نہیں کرتے، نہیں۔ اور اس حالت میں آسمان اور زمین کا تخلیق اور سارے جہانوں کا بادشاہ
بنی آدم کے اس ٹولے کے ساتھ یوں مخاطب ہوتا ہے، لیکن خدا شریر سے کہتا ہے، لیکن خدا شریر سے کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے، جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ میں نے جو کہا تھا آج کے بعد میری باتیں تیرے دل پر نقش رہیں تاکہ تمہارے دل کے اندر پوشیدہ میری باتیں روشنی کا کام دیں اور تاریکی تمہارے قریب کبھی پٹکے بھی نہیں، گناہ کے گٹا ٹوپ اندھیرے کبھی تمہارے قریب پٹکے بھی نہیں۔ تم نے وہ تو نہیں کیا، البتہ تم نے اپنے کاروبار کے لیے، اپنے جسمانی وسائل اور ذرائع کو بڑھانے کے لیے، اپنے لیے مادی اور جسمانی چیزوں کے حصول کے لیے میرے احکاموں قوانین کو اپنا لیا ہے، جبکہ تمہارے باطن میں میری پاکیزہ باتوں کے باعث روشنی نہیں ہوئی، اور تم نے میری باتوں سے نصیحت پذیر ہونے کے بجائے تاریک راستوں پر چلنا پسند کیا ہے۔ تو پھر میرے احکام و قوانین بیان کرنے سے کیا واسطہ ہے تم کو؟ لکھا ہے لیکن خدا شریر سے کہتا ہے، حکم تو یہ تھا میری باتیں تیرے دل پر نقش رہے، اور دل پر نقش رہنے سے مطلب ہے کہ تو میرے احکام و قوانین کی روشنی میں چلنا اور ہرگز وہ کام نہ کرنا جو قادر مطلق کی پاکیزہ نظروں میں غیر معیاری، گندا، گنونا، گھٹیا اور مکروہ کام ہے۔ دل پر قادر مطلق کی باتوں کو نقش کرنے سے مراد تو یہ بات تھی جو ہو نہیں سکی، چنانچہ لوگ محض دکھاوے یا نمائش کے لیے قادر مطلق کے فرمودات کا، ارشادات کا، تعلیمات کا اور احکامات کا تذکرہ کرتے ہیں تو آسمان پر سے آواز آتی ہے، لیکن خدا شریر سے کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے ہاتھ کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے، کیوں لاتا ہے، جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہماری دنیا میں کروڑوں اس قسم کے بنی آدم رہتے ہیں جو بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے احکام و قوانین کو بیان تو کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر سے پھوٹنے والی روشنی سے اپنی راہوں کو منور کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ قادر مطلق کی پاکیزہ باتوں کو اپنے دل کی تختی پر نقش کرنے سے مراد تو ہے گناہ سے نفرت اور نیکی سے محبت کرنا، راست بازی کی راست کو اپنانا، نہ راست کی راہوں سے نفرت کرنا، اور کسی بھی قیمت پر ابلیس سے مغلوب ہو کر قادر مطلق کی راہوں سے روگردانی نہ کرنا، پھر اس کی پاکیزہ باتوں کو اپنے دل پر نقش کرنے کا مطلب پورا ہوا، مقصد پورا ہوا۔ بصورت دیگر اگر میں بظاہر تو قادر مطلق کے احکام و قوانین کا شنوا ہونے کا دعوے دار ہوں، لیکن باطنی اعتبار سے ابھی تک اس کی پاکیزہ باتوں کا نور میرے اندر نہیں آیا، اور میں نے اپنے تمام راستوں کو، اپنے تمام افعال و اعمال کو، اپنے تمام کام کاج کو، اپنے معاملات کو، اپنے معاملات کو، اپنے اقدامات کو، اپنے انتظامات کو، اپنے رجحانات کو، اپنے میلانات کو، اپنی ترجیحات کو اور اپنی تمام عادات کو اس کی پاکیزہ کلام کی
माला में पिरो नहीं दिया तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अभी तक उसके पाकीज़ा कलाम की बातों का नूर अपने अंदर आने नहीं दिया। नहीं भाई, मुझे अपने तमाम काम काज में उसके पाकीज़ा कलाम का नूर भर लेना है ताकि मेरे किसी भी काम से गुनाह की बदबू ना आए, बदी की बदबू ना आए। फिर तो मैंने सचमुच उसके पाकीज़ा कलाम की पाकीज़ा बातों को अपने दिल में रख लिया है ताकि मेरे अंदर वो नूर का काम करे और मेरी राहों को नूर से, रोशनी से, उजालों से मुनव्वर कर दे। कादर मतलब इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा शरीर से मुखातब होकर कहता है, लेकिन खुदा शरीर से कहता है तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता और तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है, जबकि तुझे तरबियत से अदावत है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। जिन बातों को दिल पर नक्श करने का हुक्म था। ज़बूर नंबर 50 की 16वीं और 17वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 556 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। लेकिन खुदा शरीर से कहता है, यहां बताता चलूं कि ये ट्रेंड हमारे दौर में आम है। लोग महज अपने रोजगार को चमकाने के लिए बाइबल के जिंदा हकीकत मिला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की बातों का तज़किरा और जिक्र छेड़ते, महज अपने लिए मादी और जिस्मानी ज़राए और वसाइल के हसूल के लिए कादर मतलब की पाकीज़ा पवित्र कलाम की पाकीज़ा पवित्र बातों का तज़किरा करते। चुनाचे हमारे दौर के बहुत सारे लोगों पर ये आयात मुबारक सादिक आती हैं कि लेकिन खुदा शरीर से कहता है, लेकिन खुदा शरीर से कहता है तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता, क्या वास्ता, क्या वास्ता, क्या वास्ता, और तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है, जबकि तुझे तरबियत से अदावत है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। सुन लो, लोग कादर मतलब की पाकीज़ा बातों को पीठ पीछे फेंक देते हैं, फिर कहते भी रहे हम उसके साथ मुंसलिक और मनसूब वाबस्ता है, वो नहीं मानता। भला क्यों? कादर मतलब की पाकीज़ा बातों को दिल पर लिखने से नतीजा ये निकलता है कि बंदा आकल बालिग हो जाता है, उसे तारीकी और रोशनी में फर्क मालूम हो जाता है, वो दानिशवर दानिशमंद हो जाता है और इल्म अकल दानिश हिकमत फहम फतानत अकल जहानत खिरत मारफत शौर आगाही का खजाना उसके अंदर जमा हो जाता है। जबकि हम हजारों को हर रोज देखते हैं वो कादर मतलब के पाकीज़ा कलाम की तशरीह तो जी कर रहे हैं, लेकिन हिकमत व दानाई फहम फतानत अक्ल ज़हानत खिरत मारफत और शौर आगाही का उनकी गुफ्तगू के अंदर कहीं नाम तक भी मौजूद, कहीं शायबा तक भी मौजूद नहीं होता। तो क्या मतलब निकला? और उसके बाद तो कोई तशरीह का नूर बख्श दिया, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। और अगर तुम दावेदार हो तुमने उसकी बातों को अपने दिल पर नक्श कर लिया है और अक्ल हिकमत दानाई और फहम की हवा तुम्हारे पास पटके भी नहीं, तो इसका मतलब है अभी तक तुमने उसकी पाकीज़ा बातों से तरबियत पजीर होना पसंद नहीं किया, अभी तक उसके मुंह की पाकीज़ा बातों की रोशनी तुम्हारे बातन तक पहुंचे
نہیں ہے جس کے نتیجے میں ابھی تک تمہاری گفتگو سے لے کر تمہاری گفتار سے لے کر تمہارے کردار تک کہیں کوئی روشنی کی ایک کرن بھی دکھائی نہیں دیتی، تو وہ قدوس تو پھر کہے گا لیکن خدا شریر سے کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے، اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ جب تیرے سامنے مادی اور جسمانی وسائل اور ذرائع کے انبار لگے ہوئے ہوں تو پھر تو ان کو اپنے سامنے رکھتا ہے، میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ پھر تجھے میرے احکام و قوانین کی تشریح و توضیح سے کیا لگے؟ سن لو بھائی، لیکن جتنوں نے اس کی باقیزہ باتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر اپنے دل کی تختی پر نقش کر لیا، ان کے ساتھ دنیا میں کیسا سلوک ہو، ان کے حالات کیسے بھی بیانک ہوں، ان کے ساتھ واقعات کیسے بھی بیانک ہوں، ان کی مشکلات کیسی بھی بیانک ہوں، ان کے حادثات کیسے بھی بیانک ہوں، کچھ بھی ہوتا رہے، کچھ بھی ہوتا رہے، وہ قادر مطلق کی پاکیزہ باتوں کے نور سے چھوٹ کر تاریکی میں کودنا پسند نہیں کرتے۔ نا جنہوں نے قادر مطلق کی پاکیزہ باتوں کو اپنے دل میں رکھ لیا وہ برملا طور پر کہتے ہیں عمرہ نے مجھے بے سبب ستایا ہے لیکن میرے دل میں تیری باتوں کا خوف ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ عمرہ نے مجھے بے سبب ستایا ہے لیکن میرے دل میں تیری باتوں کا خوف ہے۔ میں نے کوئی نازیبا راستہ اختیار کرنا پسند نہیں کیا، میں نے کوئی ناشائستہ راستہ اختیار کرنا پسند نہیں کیا، میں نے کوئی گٹیا راستہ اختیار کرنا پسند نہیں کیا، میں نے کوئی غیر معیاری راستہ اختیار کرنا پسند نہیں کیا، میں نے کوئی غلیظ راستہ اختیار کرنا پسند نہیں کیا، میں نے کوئی مکروہ راستہ اختیار کرنا پسند نہیں کیا، بھلا کیوں؟ تیری باتیں جو میرے دل پر نقش ہیں اور وہ نور مجھے تاریکی کا شکار ہونے نہیں دیتا۔ کہیے ہاللیلویا۔ جو تیری پاکیزہ باتوں سے پھوٹتا ہے۔ عمرہ نے مجھے بے سبب ستایا ہے لیکن میرے دل میں تیری باتوں کا خوف ہے۔ میں بھی نازیبا راہ اختیار کر سکتا تھا لیکن میرے دل میں تیری باتوں کا خوف ہے۔ 119 زبور کی 161 آیت مقدسہ صفحہ نمبر 604 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ تو نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت کہا تھا اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے، چنانچہ میرے ساتھ کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے میں نے تیری باتوں کو اپنے دل کی تختی سے کبھی بھی مٹانے کا فیصلہ نہیں کرنا۔ نہ ہمیشہ تیری پاکیزہ باتیں میرے دل پر نقش رہیں گی۔ میرے سامنے مصیبتوں کے پہاڑ کیوں نہ آ کھڑے ہوں، میرے سامنے مصیبتوں کے سمندر کیوں نہ آ کھڑے ہوں، میرے سامنے مصیبتوں کے صحرا کیوں نہ آ کھڑے ہوں، میرے سر پر مصیبتوں کا آسمان کیوں نہ آ پڑے، لیکن میرے دل میں تیری باتوں کا خوف ہے۔ یعنی جس کے نتیجے میں میں نے کوئی گھٹیا غیر معیاری گندا غلیظ اور مکروہ قدم نہیں اٹھایا، کیونکہ تیری باتوں سے میں تربیت پذیر ہوا، نصیحت پذیر ہوا، کیونکہ تیری پاکیزہ باتیں میرے لیے نہایت ہی سبق آموز ہے۔ ان کو نظر انداز کر کے تاریکی میں گم ہونا میرے بس کی بات ہے نہیں۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔
جب قادر مطلق کی باتوں کی کوئی یہاں تک عزت کرے اور اپنے دل کی تختی سے کسی قیمت پر بھی مٹانا پسند نہ کرے تو پتہ ہے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پھر خدا بھی اس کے منہ میں سے نکلنے والی کسی بات کو مٹی میں ملنے نہیں دیتا۔ تو نے قادر مطلق کی باتوں کو اپنے دل میں چھپا لیا ہے، اپنے دل میں رکھ لیا ہے، تو پھر جو باتیں تیرے منہ سے نکلیں گی قادر مطلق ان میں سے کسی ایک بات کو بھی مٹی میں ملنے نہ دے گا۔ نہ بائبل مقدس کی تاریخ بتاتی ہے کہ قضات کے زمانے میں حنا نامی ایک خاتون بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے حضور میں اولاد نرینہ مانگنے کی غرض سے حاضر ہوئی۔ کہہ رہی تھی میں تیری پاکیزہ باتوں کا برم رکھوں گی، میں تیرے ساتھ کبھی عہد شکنی نہ کروں گی، میرا عہد ہے اگر تو مجھے بیٹا عطا کرے تو میں اس بیٹے کو تیرے حضور میں، تیری پاکیزہ حضوری میں، تیری پاکیزہ ہیکل میں، تیرے پاکیزہ تخت کے سامنے چھوڑ جاؤں گی، چھوڑ جاؤں گی، چھوڑ جاؤں گی۔ لیجئے جناب بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کی شفقت کی افراد، فضل کی بہتات، کرم کی کثرت اور رحمت کی فراوانی کی باعث اس خاتون کو آسمانی خزانوں سے بیٹا عطا کر دیا گیا۔ اب اس کے دل میں قادر مطلق کی پاکیزہ باتوں کا خوف ہے کہ اگر میں نے عہد شکنی کا کوئی راستہ اختیار کیا تو یہ میرے لیے اچھا نہ ہوگا۔ نہ اس نے اپنے اور اپنے خدا کے درمیانی ایگریمنٹ کو، معاہدے کو نبھاتے ہوئے اپنے بچے کو دودھ چھڑاتے ہی ہیکل میں چھوڑ جانا پسند کیا۔ اب قادر مطلق جو اپنی باتوں کو دل میں رکھنے والوں کے ساتھ ہمیشہ وفاداری سے پیش آنا پسند فرماتا ہے، اس خاتون کے اس عمل سے نہایت خوش ہوا اور اس خاتون کے اس بیٹے کے ساتھ جس کو وہ چھوٹی ہی عمر میں ہیکل میں چھوڑ گئی تھی، قادر مطلق محو گفتگو ہونا پسند کرتا ہے۔ پھر جب اس بچے کے رویہ جات بھی اس کی ماں کے رویہ جات کی مانند نکلے تو قادر مطلق نے دیکھا کہ اس کی والدہ نے بھی میری پاکیزہ باتوں کو اپنے دل پر نقش رکھا، اور یہ نوجوان بچہ بھی جیسے جیسے عمر میں بڑھتا جا رہا ہے، قد و قامت میں بڑھتا جا رہا ہے، خون اور گوشت میں بڑھتا جا رہا ہے، میری پاکیزہ باتوں کا برم رکھنے میں بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ سیمنویل بڑا ہوتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا، اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اور سیمویل بڑا ہوتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا، اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ کیونکہ اس بچے کی والدہ نے قادر مطلق کی باتوں کو اپنے دل پر نقش رکھا، اور پھر جب وہ بچہ بھی اپنی والدہ کی خو پر چلا تو قادر مطلق نے بھی اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے عمر بھر اس نوجوان کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں میں سے کسی ایک کو بھی مٹی میں ملنے نہ دیا۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔
اور سموئیل بڑا ہوتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا۔ پہلا سموئیل یعنی سموئیل نبی کی پہلی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 19ویں آیت مقدسہ، صفحہ نمبر 261 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویہ۔ چونکہ اس کی والدہ نے قادر مطلق کی پاکیزہ باتوں کو اپنے دل میں جگہ دی اور پھر اپنے خدا کے ساتھ اپنے ایگریمنٹ کو نبھانا پسند کیا اور اپنے بچے کو نہایت چھوٹی عمر میں ہیکل میں چھوڑ جانا پسند کیا تاکہ خدا کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کیا جائے۔ اور اس کے بعد جب وہ بچہ قادر مطلق کے تخت کے سامنے پلا بڑھا، اس چال ڈال، اس کی عادت و اطوار، اس کا بولنا سننا، اس کا کھانا پینا، اس کا چلنا پھرنا واضح کر رہا تھا کہ قادر مطلق کی پاکیزہ باتیں اس کے دل پر نقش ہیں جیسے اس کی والدہ کے دل پر نقش تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اور سموئیل بڑا ہوتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا، اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا۔ پہلا سموئیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت مقدسہ 261 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ۔ آپ نے جو اس کی باتوں کو برم رکھا، آپ نے جو اس کی پاکیزہ باتوں کو اپنے دل پر نقش کر لیا، آپ نے جو اس کی باتوں سے نصیحت پذیر ہو کر اور تربیت پذیر ہو کر راستہ بازی کا راستہ اختیار کیا، اب اس کی باری ہے کہ آپ کی باتوں کی لاج رکھے، کیونکہ وہ شفقت و وفا میں غنی خدا کہلاتا ہے، جسے بائبل کا زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا کہتے ہیں۔ کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ۔ عمرہ نے مجھے بے سبب ستایا ہے، لیکن میرے دل میں تیری باتوں کا خوف ہے۔ میں نے عرض کیا حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائے، میرے ساتھ واقعات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائے، میرے ساتھ حادثات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائے، مجھے قادر مطلق کی پاکیزہ باتوں کی روشنی کو نظر انداز کر کے گناہ کی تاریکیوں میں کھو جانے کی قطعی اجازت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ نا بھائی سن لیجئے، زمانہ آیا قادر مطلق کے پاکیزہ روح کو انسانیت کا لبادہ اوڑھ کر، آدمیت کی چادر اوڑھ کر، بشریت کا لباس پہن کر اور آدمیت کی پوشاک پہن کر انسانوں کے درمیان اترنا اچھا لگا، پسند آیا، بھلا معلوم ہوا۔ چنانچہ پہلے تو وہ عالم بھلا پر سے پکار رہا تھا، میری باتوں کو اپنے دل کی تختی پر نقش کر لو، تمہیں روشنی کا کام دیں گی۔ اور جب خدائے قدوس و برحق نے اپنے روح کو انسانی شکل و صورت دے کر، انسانی چہرہ مہرہ دے کر، انسانی ہاتھ پاؤں دے کر، انسانی ناک منہ دے کر، یعنی مکمل طور پر انسانی جبلت میں، انسانی فطرت میں بگو کر، گوند کر ایک انسان تیار کر کے زمین پر بھیجنا پسند کیا، تو اس نے اپنے بھیجنے والے کے موقفات کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم مجھ پہ قائم رہو اور میری باتیں تم پہ قائم رہے، قادر مطلق کے روح نے
इंसानियत का लिबास पहना हुआ है, आदमियत की पोशाक पहनी हुई है। और मौक़िफ़ात वही जो कादरे मतलब के मुंह से निकला करते हैं। उसने अपने बाप के मौक़िफ़ात की तशरीह व तज़ीह करते हुए आसमानी बाप की पाकीज़ा बातों को दिल पर नक्श करने वालों के लिए इना मौत का ऐलान फरमाते हुए फरमाया, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और शमूएल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था और उसने उसकी बातों में से किसी को मट्टी में मिलने ना दिया। यानी इसका मतलब है उस मर्द खुदा ने अपनी उम्र के कुल अय्याम में जो कुछ अपने होठों से निकाल दिया, कादरे मतलब ने उसको तकमीली शक्ल दे दी। हालेलुया। जो कुछ उसने मांग लिया उसके लिए फराहम कर दिया गया। और खुदा के रूह इंसान बनकर जमीन पर उतरने के जमाने में भी कानून वही है। कौन सा? अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी अगर तुम मेरी बातों को अपने दिल पर नक्श कर लो तो मैं तुम्हारे मुंह से निकली हुई बातों को कभी मट्टी में मिलने ना दूंगा। आने वाले अय्याम ने बताया, आने वाली ऋतुओं ने बताया, आने वाले मौसमों ने बताया, आने वाले सालों ने बताया, आने वाले शब रोज ने बताया कि उन मछलियां पकड़ने वालों ने, उन मसूल लेने वालों ने, उन छोटे छोटे तबकों के लोगों ने जो कुछ कह दिया हो गया, जो कुछ कह दिया हो गया। मुर्दों को जिंदा कर दिया, अंधों की आंखें खोल दी, पैरों के कान खोल दिए, गूंगों की जुबानें खोल दी और बड़े बड़े काम कर दिखाए उन छोटे छोटे लोगों ने। भला क्यों? वो कह चुका था अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जो कुछ वो कह दे वो ना हो कभी मुमकिन ही नहीं है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह। पुराना अहद हो या नया, रुते पुरानी हो या नहीं, मौसम पुराने हो या नए, सुन लीजिए, ज़माना पुराना हो या नया, दौर पुराना हो या नया, सदियां पुरानी हो या नई, कुछ भी हो, कादरे मुतलक का, कादरे मुतलक का कलाम सेम है। मेरी बातें तुम्हारे दिल पर नक्श रहें। और जनाब मसीह अपने बाप के मौक़िफ़ात की तशरीह और तज़ीह फरमाते हुए रास्तबाजों के लिए, यानी जो उसकी बातों को अपने दिलों पर नक्श कर लेंगे उनके लिए इनाम मौत का ऐलान फरमाते हुए कहते हैं अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 100 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगर तुम मेरी बातों को वक्त आने पर पीठ पीछे न फेंको तो तुम शरीरों में नहीं रास्तबाजों में शुमार किए जाओगे। फिर जो कुछ तुम्हारे मुंह से निकलेगा पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा।
اس کی باتوں کو دل میں رکھتے ہیں وہ بھی ان کی باتوں کو کبھی مٹی میں ملنے نہیں دیتا. ہاں اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. میں نے عرض کیا یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 15واں باب اور اس کی 7ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 100 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. ہم نے ہزاروں لوگوں کی باتوں کو اپنے دل میں رکھا ہوا ہے ماں سوائے اس قدوس و برحق کی باتوں کے جس کی باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے. واہ بھائی واہ. چونکہ میں ارد گرد کے لوگوں کی باتوں کو اپنے دل میں رکھے رہا چنانچہ مجھے ساری عمر عقل و دانش کی ہوا بھی نہیں لگی. نہیں بھائی مجھے اگر عقل و بالغ ہونا ہے مجھے اہل فہم و ادراک ہونا ہے مجھے اہل حکمت و دانائی ہونا ہے مجھے اہل علم و عقل ہونا ہے مجھے اہل شعور و آگاہی ہونا ہے تو پھر مجھے قادر مطلق کے اس کے برے کے منہ کی باتوں کو اپنے دل میں رکھنا ہوگا. پھر جو کچھ میں کہہ دوں گا میرے لیے ہو جائے گا. کہیے ہاللیلویا. مسیح خداوند آپ کہتے ہیں میری باتوں کو پلے باندھ لو. تیری باتیں ہیں کون سی؟ آپ فرماتے ہیں ابن آدم آئے گا اور شریروں کو آگ اور گندک کی بھٹی میں ڈال دے گا. یعنی جنہوں نے آسمانی باپ کی پاکیزہ باتوں کو اپنے دل پر نقش نہ کیا اور وہ راستے اختیار کیے جو گناہ کی تاریکی سے اٹے ہوئے تھے جو گناہ کے اندھیرے سے اٹے ہوئے تھے جو گناہ کی ظلمت سے اٹے ہوئے تھے اور راست بازوں کو آفتاب کی مانند چمکنے کا موقع ملے گا آسمانی باپ کی بادشاہی میں. یہ اس کی باتوں کا نچوڑ ہے یہ اس کی باتوں کا خلاصہ ہے. اگر تم میرے والا جوا اپنے کندھے پر یعنی میرے احکامات اپنے کندھے پر رکھ لو تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. یعنی ہر قسم کی ناراستی سے نفرت کرو ہر قسم کی ناراستی سے نفرت کرو ہر طرح کے گناہ سے نفرت کرو ہر طرح کی بدی سے نفرت کرو ہر طرح کی غلاظت سے نفرت کرو ہر طرح کی حماقت سے نفرت کرو ہر طرح کی خباثت سے نفرت کرو ہر طرح کی ضلالت سے نفرت کرو ہر طرح کی شرارت سے نفرت کرو اور بد فعلی سے بد مزاجی سے بد خیالی سے بد گوئی سے بد دماغی سے باز آؤ اور مسیح خداوند کے پاکیزہ خون میں نہا کر پاک روح کی چادر اوڑھ لو جو نور کی چادر ہے تاکہ پھر سے تم تاریکیوں میں گم نہ ہو جاؤ. اور پھر اس وقت کا انتظار کرو کہ تم حیات ابدی کے دیس میں داخل ہو اور رب الافواج سارے جہانوں کا خدا جو فرما رہا تھا میری باتوں کو اپنے دل پر نقش کر لو تمہارے آمنے سامنے بیٹھنے کو آمادہ اور تیار ہو جائے اور تمہیں اپنے ساتھ ابدیت میں داخل کرنے کو آمادہ اور تیار ہو جائے. کہیے ہاللیلویا. یہ خلاصہ ہے مسیح خداوند کی انجیل مقدس کا. اور آپ فرماتے ہیں اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہو میری باتوں کو پیٹھ پیچھے نہ پھینکو. اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا ہو جائے گا. اے خداوند یسوع مسیح تیری باتیں کس قدر پختہ ہے کہیں کوئی تھوڑی بہت لچک نہ پائی جائے تیری باتوں میں. تو کہتا ہے راستہ بازی کی راہ پر چلو چاہے تمہیں لنگڑا ہو کر ابدی بادشاہت میں داخل ہونا پڑ جائے ہو جاؤ چاہے تمہیں کانا ہو کر ابدی بادشاہی میں داخل ہونا پڑ جائے ہو جاؤ چاہے تمہیں ٹنڈا ہو کر ابدی بادشاہی میں داخل ہونا پڑ جائے ہو جاؤ.
ہیں اتنے بڑے نقصانات برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ کیا واقعی ساری کائنات کا تخلیقار ہمارے آمنے سامنے بیٹھنے کو آمادہ اور تیار ہوگا؟ تیری باتوں میں کس قدر صداقت ہے، تیری باتوں میں کس قدر سچائی ہے، تیری باتوں میں کس قدر حق ہے، تیری باتوں میں کس قدر دیانت ہے کہ ہم کسی بھی قسم کے نقصانات برداشت کرنے کو تیار ہو جائیں، کہ ہم کسی بھی قسم کی مشکلات برداشت کرنے کو تیار ہو جائیں، کہ ہم کسی بھی قسم کے صدمات برداشت کرنے کو تیار ہو جائیں، کہ ہم کسی بھی قسم کے خطرات برداشت کرنے کو تیار ہو جائیں، کہ ہم کسی بھی قسم کے واقعات برداشت کرنے کو تیار ہو جائیں، کہ ہم کسی بھی قسم کے خطرناک، ہولناک، ہیبتناک، دہشتناک اور بھیانک حالات برداشت کرنے کو تیار ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں تم میری باتوں کی صداقت کا حال پوچھنا چاہتے ہو، تم میری باتوں کی صداقت کا معیار پوچھنا چاہتے ہو، تم میری باتوں کی سچائی کا معیار پوچھنا چاہتے ہو، تم میری باتوں کی دیانت کا معیار پوچھنا چاہتے ہو، تم میری باتوں کی پختگی کا معیار پوچھنا چاہتے ہو، تو سن لو آسمان اور زمین ڈل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ڈلیں گی۔ جو کچھ میں نے کہہ دیا وہ دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں نہیں ہو سکتا، وہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ آسمان زمین غلط ملت ہو سکتے ہیں لیکن میری باتوں میں کبھی رد و بدل، میری باتوں میں کبھی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، میری باتوں میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، میری باتیں تم میں قائم رہے، یہی تمہارے لیے ابدی حیات پانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ سن لو آسمان اور زمین ڈل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اگر میں نے کہہ دیا شریر ابدی ہلاکت کا لقمہ ہونے جا رہے ہیں، شریر تباہی اور بربادی کے گڑھے میں یعنی آگ اور گندک کی جھیل میں جا رہے ہیں، شریر عبدالعباد تک کے لیے رونے اور دانت پیسنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ اٹل بات ہے۔ اگر میں نے کہہ دیا میں راست بادوں کو قادر مطلق کی ابدی بادشاہی میں لے کر جاؤں گا، اگر تمہاری مرضی ہو جائے تو تم میری باتوں کو اپنے دل پر لکھ لو، میں تمہیں سچ کر کے دکھاؤں گا جو کچھ میں نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ آسمان اور زمین ڈل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ڈلیں گے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ لوکا طبیب کی معرفت مسیح خداوند کی انجیل مقدس کا 21واں باب اور اس کی 33ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 76 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ جو کچھ میں نے کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے۔ سنو بھائی، اور میں تمہیں اپنے پاکیزہ باپ کے سارے منصوبوں کے حوالہ سے ساری کی ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم نے میری پیروی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اس لیے بتا رہا ہوں اپنے باپ کے منہ سے نکلی ہوئی ساری کی ساری باتیں تم کو اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک
کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی۔ کہیے ہاللیلویا۔ سن لو، میں نے بتایا میرے باپ کا منصوبہ ہے اس کائنات کو مسخ کر دے، ایک نئی کائنات وجود میں لائے، اور میں تم کو اس نئی کائنات کے اندر لے کے جاؤں گا، لیکن شریروں کو نہیں جنہوں نے میرے باپ کی باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ تم کو اگر میری باتیں تم میں قائم رہیں تو سن لو، اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 15واں باب اور اس کی 15ویں آیت کریمہ صفحہ نمبر 100 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ یہ نظام کائنات ختم ہونے والا ہے، میں نے اپنے باپ سے سنا یہ نظام کائنات ختم ہونے والا ہے، میں نے اپنے باپ سے سنا یہ نظام کائنات ختم ہونے والا ہے، میں نے اپنے باپ سے سنا نیا نظام کائنات وقوع میں آنے والا ہے، میں نے اپنے باپ سے سنا نیا نظام کائنات وقوع میں آنے والا ہے۔ اور اگر آپ نے مسیح خداوند کے منہ سے نکلے ہوئے باتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اور ان باتوں کے نتیجے میں راست بازی کی راہ لی، یعنی اس کے پاکیزہ خون کے باعث مفت میں راست باز ٹھہر کر دوبارہ گناہ کی گندگی میں، گناہ کی غلاظت میں، گناہ کی حماقت میں، گناہ کی خباثت میں، گناہ کی خجالت میں، گناہ کی قباحت میں، گناہ کی شرارت میں لت پت نہیں ہوئے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کو اپنی ابدی بادشاہی میں، وہ اپنے باپ کے نئے نظام کائنات میں لے کر جائے گا، نئے شہر یروشلم میں لے کر جائے گا، جہاں سارے جہانوں کا خدا یعنی صبح اور شام، رات اور دن، اندھیروں اور اجالوں، جنوب و شمال، مغرب و مشرق، چٹانوں، پہاڑوں، ٹیلوں، دریاؤں، سمندروں، گہراؤں، وادیوں، نالوں، گلستانوں، بیابانوں، دشت و جبل، خشکیوں، تری، قوموں، امتوں، گروہوں، جماعتوں، قبیلوں، خاندانوں، نبیوں، رسولوں، مقدسوں، زمانوں، صدیوں، سالوں، ماضی، حال اور مستقبل کا تخلیقار اعظم، مصور عظیم، حی القیوم، حق تعالی، حاکم الحاکمین، سلطان السلاطین، معبودوں کا معبود، الہوں کا الہ، خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ، بھگوانوں کا بھگوان، یزدانوں کا یزدان، حمادان، حمادید، غیر فانی، لا تبدیل، حقیقی نور، سچا عادل، یہوہ اعظم، وہ تھا جو ہے جو آنے والا ہے، یعنی وہ جو ماورا رنج و ملال ہے، بے نظیر و بے مثال ہے، بیگانہ بستی زوال ہے، شہنشاہ ہے، جاہ و جلال ہے، صاحب قدرت و کمال ہے، مالک ماضی و حال ہے، خالق استقبال ہے، خدائے ذوالجلال ہے، آپ کے اور میرے آمنے سامنے بیٹھے گا۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا، اگر آپ نے اس قدوس و برحق کی باتوں کو اپنے دل پر نقش کر لیا ہے اور یہ نتیجہ نکلنے والا ہے، پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ کہیے ہاللیلویا،
اگر تم نے قادر مطلق کی باتوں کو، اس کے برے کی باتوں کو اپنے دل کی تختی پر نقش کر لیا ہے اور پھر ان باتوں کی روشنی میں اپنے تمام کام کاج کو، اپنی تمام ترجیحات کو، اپنے تمام رجحانات کو، اپنے تمام میلانات کو، اپنے تمام اقدامات کو، اپنے تمام انتظامات کو، اپنے تمام اہتمامات کو، اپنی تمام رسومات کو، اپنی تمام روایات کو، اپنے تمام رواجات کو، اپنے تمام تخیلات کو، اپنے تمام تصورات کو، اپنے تمام خیالات کو، اپنے تمام رویہ جات کو، اپنے تمام خیالات کو، اپنے تمام بیانات کو، اور اپنی تمام عادات کو، اپنے تمام معمولات کو، اور اپنے تمام روزمرہ معاملات کو اس کی پاکیزہ باتوں کے پانی میں گوندھ لیا ہے، اس کی پاکیزہ باتوں کی مالا میں پرو لیا ہے، اس کی پاکیزہ باتوں کی روشنی میں ترتیب دے دیا ہے۔ تو پھر آپ عبدالعباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے آمنے سامنے بیٹھنے کے لیے عبدالعباد کے لیے عبد جان میں داخل ہونے والے ہیں۔ سن لیجئے، پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا نہ درد۔ پہلی چیزیں جاتی رہی، اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا میری باتوں کو اپنے دل پر نقش کر لو، میری باتوں کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لو، یہ تمہیں نور بخشیں گی، یہ تمہیں اجالے بخشیں گی، یہ تمہیں روشنیاں بخشیں گی۔ وہ کہہ رہا تھا اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہا تھا آسمان اور زمین ڈل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ڈلیں گی۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا، اور اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا نہ درد۔ پہلی چیزیں جاتی رہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 3 تا 5 آیات مبارکہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ مجھے اور آپ کو بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالعباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کی باتوں کو اپنے دل پر نقش کر لینا ہے، اور پھر ان باتوں کی روشنی میں اپنے تمام افعال و اعمال کو، کام کاج کو، اور اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سونے جاگنے کو ترتیب دینا ہے، تاکہ جب یہ ساری کی ساری سچ اور برحق باتیں وجود میں اور وقوع میں آئیں اور میں اور آپ
اس جہان سے جا چکے تو پھر ہم ایک ابدی جہان میں قادر مطلق کے سامنے آمنے بیٹھنے کے لائق بن جائیں۔ اور برہ نے کہا تھا آسمان اور زمین ڈل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ یہ اس وقت آپ کو اور مجھ کو پورے کا پورا یقین آئے گا جب ہم سارے جہانوں کے تخلیق کار کے آمنے سامنے روبرو بیٹھیں گے، اور عبدالآباد تک کے لیے وہ ہمیں نئے نظام کائنات میں یعنی حیات ابدی کے دیس میں سرفراز کرے گا۔ اس کی باتوں کو پلے باندھ لیجئے اور تاریکی کے ہر قوم سے نفرت کیجئے اور اس کی باتوں کی روشنی میں اپنے راستوں کو راستہ پہ راستہ کر لیجئے، مزین کر لیجئے، تاکہ آپ روشنی کے فرزند بن کر قادر مطلق کی ابدی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق بن جائیں۔ اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔